इब्तदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों। अस्सलामु अलैकुम। आज हम कुछ व्यूवर्स की फरमाइश पर सैर करेंगे सऊदी अरब की, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा व्यूवर्स सऊदी अरब में मुकीम हैं। यूरोप की कॉफी शॉप में बैठा अब्दुल्ला कॉफी पी रहा था। अब्दुल्ला की बराबर वाली टेबल पर एक आदमी उसे देख रहा था। अब्दुल्ला उठकर उसके पास जा बैठा और उससे पूछा, क्या मुसलमान है? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मैं जॉर्डन का यहूदी हूँ, मैं रिब्बी हूँ और पेरिस में इस्लाम पर पीएचडी कर रहा हूँ। अब्दुल्ला ने पूछा, तुम इस्लाम के किस पहलू पर पीएचडी कर रहे हो? वो शर्मा गया और थोड़ी देर सोचकर बोला, मैं मुसलमानों की शिद्दत पसंदी पर रिसर्च कर रहा हूँ। अब्दुल्ला ने पूछा, तुम्हारी रिसर्च कहाँ तक पहुंची? उसने कॉफी का लंबा सिप लिया और बोला, मेरी रिसर्च मुकम्मल हो चुकी है और मैं अब पेपर लिख रहा हूँ। अब्दुल्ला ने पूछा, तुम्हारी रिसर्च की फाइंडिंग क्या है? उसने लंबा सांस लिया, दाएं बाएं देखा, गर्दन हिलाई और आहिस्ता आवाज में बोला, मैं 5 साल की मुसलसल रिसर्च के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं, मुसलमान इस्लाम से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। ये इस्लाम पर हर किस्म का हमला बर्दाश्त कर जाते हैं, ये नबी की जात पर उठने वाली कोई उंगली बर्दाश्त नहीं करते। ये जवाब अब्दुल्ला के लिए हैरान कुन था। अब्दुल्ला ने कॉफी का मग मेज पर रखा और सीधा होकर बैठ गया। वो बोला, मेरी रिसर्च के मुताबिक मुसलमान जब भी लड़े, ये जब भी उठे और ये जब भी लपके, इसकी वजह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी। आप ख्वाह इनकी मस्जिद पर कब्जा कर लें, आप इनकी हुकूमतें खत्म कर दें, आप कुरान मजीद की इशाअत पर पाबंदी लगा दें, या आप इनका पूरे का पूरा खानदान मार दें, ये बर्दाश्त कर जाएंगे। लेकिन आप जो ही इनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम गलत लहजे में लेंगे, ये तड़प उठेंगे और इसके बाद आप पहलवान हो या फिरौन, ये आपके साथ टकरा जाएंगे। अब्दुल्ला हैरत से उसकी तरफ देखता रहा। वो बोला, मेरी फाइंडिंग है, जिस दिन मुसलमानों के दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं रहेगी, इस दिन इस्लाम खत्म हो जाएगा। चुनाचा अगर आप इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं तो आपको मुसलमानों के दिल से उनका रसूल निकालना होगा। उसने इसके साथ ही कॉफी का मग नीचे रखा, अपने कपड़े का थैला उठाया, कंधे पर रखा, गुड बाय कहा और उठकर चला गया। लेकिन अब्दुल्ला इस दिन से हक्का बक्का बैठा है। अब्दुल्ला इसको अपना मोहसिन समझता है, क्योंकि अब्दुल्ला इससे मुलाकात से पहले तक सिर्फ समाजी मुसलमान था। लेकिन इसने अब्दुल्ला को 2 फिक्रों में पूरा इस्लाम समझा दिया। अब्दुल्ला जान गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इस्लाम की रूह है, और ये रूह जब तक कायम है उस वक्त तक इस्लाम का वजूद भी सलामत है। जिस दिन ये रूह खत्म हो जाएगी, उस दिन हम में और गैर मुस्लिमों में कोई फर्क नहीं रहेगा। हिजाज मुकद्दस इस रूए जमीन पर मुकद्दस तरीन सरजमीन है। मक्का में मस्जिद हराम और मदीना में मस्जिद नबवी है। इबादत का रुख अगर मक्का है तो मोहब्बत का रुख मदीना। हरमैन से हमारा रिश्ता में इराक और शमाल मशरक में कुवैत, कतर और बहरीन है। मशरक में मुत्तहिदा अरब अमारात, जनूब मशरक में ओमान, जनूब में यमन से मिली हुई है, जबकि खलीज फारस इसके शमाल मशरक और बहीरा कुलजम इसके मगरब में वाक़ है। ये हरमैन शरीफैन की सरजमीन कहलाती है। यहाँ इस्लाम के 2 मुकद्दस तरीन मकामात मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा मौजूद है। सऊदी रियासत का ज़हूर तकरीबन 1750 में अरब के वस्त से शुरू हुआ, जब एक मकामी सरदार मोहम्मद बिन सऊद मारूफ इस्लामी शख्सियत और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के साथ मिलकर एक नई सियासी कुव्वत के तौर पर उभरे। अगले 150 साल में आले सऊद की किस्मत का सितारा तुलू व गुरूब होता रहा, जिसके दौरान जजीरा नुमा अरब पर तसल्लुत के लिए इनके मिस्र, सल्तनत उस्मानिया और दिग्गर अरब खानदानों से तसादम हुए। बाद इज़ां सऊदी रियासत का बाकायदा क़याम शाह अब्दुल अजीज सऊद के हाथों में अमल में है। मार्च 1938 में तेल की दरियाफ्त ने मुल्क को माशी तौर पर जबरदस्त इस्तेहकाम बख्शा और मुमलिकत में खुशहाली का दौर दौरा हो गया। सऊदी अरब के पहले बादशाह अब्दुल अजीज इब्ने सऊद की औलाद की हुक्मरानी है। कुरान मुल्क का आइन और शरीयत हुकूमत की बुनियाद है। सऊदी अरब में आज भी कई इस्लामी सजाएं नाफज हैं। मुल्क में कोई तस्लीम शुदा सियासी जमात है, ना ही इंतखाबात होते। अलबत्ता 2005 में मकामी इंतखाबात का इनकाद हुआ। सऊदी अरब दुनिया भर में मसाजिद और कुरान और इस्लामिक सेंटर के क़याम के जरिए इस्लाम की तरवीज करती है। कानून साजी वज़रा की कौंसिल अमल में लाती है, जो लाजमी तौर पर शरीयत इस्लामी से मुताबिकत रखती हो। अदालत शरी निज़ाम की पाबंद है, जिनके काजियों का तकर्रुर आला अदालती कौंसिल की सिफारिश पर बादशाह अमल में लाता है। सऊदी बादशाह खादमैन हरमैन शरीफैन कहलाते हैं। पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत कुरान मस्जिद नबवी और हरम शरीफ में सुनने को मिलता है। सऊदी अरब का रकबा 21,49,690 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क है। सऊदी अरब में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाई जा रही है,
جس کی ہائٹ 3280 فیٹ ہوگی یعنی 1 کلومیٹر۔ موجودہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج الخلیفہ کی ہائٹ 600 فیٹ ہے۔ سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جس میں کوئی دریا نہیں۔ سعودی عرب میں دنیا کی سب سے خطرناک ڈرائیونگ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہزاروں اموات ہوتی ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی گاڑیاں GMC، لیموزین، ٹیکسیاں چلتی ہیں۔ سعودیہ میں گاڑیاں بہت سستی ہیں۔ ریاض میں دنیا کی سب سے بڑی کیمل مارکیٹ ہے۔ سعودی عرب میں شادی کے تمام اخراجات لڑکا اٹھاتا ہے۔ جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ شادی کے بعد لڑکی لڑکا الگ گھر میں رہتے ہیں۔ 2-3 شادیاں کرنا عام رواج ہے۔ ایک سٹوری پر ایک بیوی، دوسری پر دوسری اور تیسری سٹوری پر تیسری بیوی ہے۔ میرے ایک دوست کے مہمان عربی ان کے گھر میں آئے۔ ان کی وائف اربن نے کہا جس پاکستانی سے پوچھو 1 بچہ 2 بچہ، ہمارے سعودیہ میں 10 بچہ 11 بچہ۔ گھر کی کسی تقریب میں ایک اونٹ کا پتہ بھی نہیں چلتا کدھر گیا۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کو خوش آمدید تو کہا جاتا ہے لیکن غیر ملکی خیالات کو نہیں۔ اس پورے علاقے میں حقیقی تبدیلیاں صرف پچھلے 50 سال میں آئی ہیں، جب تیل سے ہونے والی آمدنی کی بدولت یہاں کے لوگوں کی قسمت میں پلٹا کھایا۔ عوام شہری بود و باش کو اپنانے لگے۔ سعودی عرب پاکستان کا سب سے بہترین دوست ملک ہے۔ ہر مشکل کی گھڑی میں سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کی، سیلاب ہو یا زلزلہ، ہر دم پاکستان کے بڑے بھائی کی طرح ساتھ کھڑا ہوا۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستانی سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ پاکستانی ہر سال تقریباً 1200 ارب روپے سعودی عرب سے بھیجتے ہیں، جو پوری دنیا میں پاکستان میں بھیجی جانے والی رقم سے زیادہ ہے، جس سے پاکستان کے 28 لاکھ خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے۔ اور پاکستان کا شاید ہی کوئی خاندان ہو جس کا کوئی عزیز سعودی عرب میں نہ ہو یا حج یا عمرہ کے لیے نہ گیا ہو۔ آپ سعودی عرب کو پاکستان کا دوسرا گھر کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت سعودی عرب میں 1,08,50,192 غیر ملکی کام کر رہے ہیں، جبکہ نوکریوں پر موجود سعودی باشندوں کی تعداد صرف 30,38,945 ہے، جن میں سے 30 لاکھ بھارتی، 28 لاکھ پاکستانی، 22 لاکھ مصری، 14 لاکھ یمنی اور 12 لاکھ بنگالی شامل ہیں۔ باقی دوسرے ممالک کے باشندے ہیں۔ سعودی عرب کے بانی عبدل بن سعود کی 22 بیویاں تھیں، ان میں سے 17 بیویوں کے ہاں 45 بیٹے پیدا ہوئے، اور شاہی خاندان کے شہزادوں کی تعداد 7,000 سے بھی زائد ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں قربانی کے 2 سسٹم ہیں۔ پہلا سسٹم، لوگ منڈی جاتے ہیں، قربانی کا جانور پسند کرتے ہیں، عمرہ چھترے خریدتے ہیں، یہ مہنگے ہوتے ہیں۔ مڈل کلاس سوڈان کے بکرے خریدتی ہے اور غربا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے بکرے خریدتے ہیں یا اونٹ میں حصہ ڈالتے ہیں۔ حکومت نے ملک کے تمام شہروں، قصبوں، دیہات میں جدید سلاٹر ہاؤس بنا رکھے ہیں۔ پورے سعودی عرب میں سلاٹر ہاؤسز کے نرخ طے ہیں، یہ 20 ریال لیتے ہیں اور آدھے گھنٹے میں بکرے یا اونٹ کی صاف ستھری بوٹیاں گاہک کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سلاٹر ہاؤس کا درجہ حرارت اور صفائی مثالی ہوتی ہے۔ آپ یقیناً جانتے ہیں جانوروں کا گوشت 4 سینٹی گریڈ سے اوپر یا نیچے دونوں حالتوں میں خراب ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب کے سلاٹر ہاؤس کا درجہ حرارت 4 سینٹی گریڈ ہوتا ہے، چنانچہ گوشت صحت مند اور فریش رہتا ہے۔ عملہ گاہکوں کو گوشت باقاعدہ پلاسٹک کے تھیلوں میں پیک کر کے دیتا ہے۔ جانوروں کی لاشیں اور چربی سلاٹر ہاؤس میں تلف کر دیا جاتا ہے۔ جانوروں کی باقیات معاشرے کو خراب کرتی ہیں، بیمار کرتی ہیں اور نہ ہی ان سے چھیلی گھی اور کوکنگ آئل بنتا ہے۔ دوسرا سسٹم، سعودی عرب نے اسلامی بینک سے مل کر قربانی کی آن لائن سروس شروع کر دی ہے۔ آن لائن سروس میں دمبے اور بکرے کی قیمت طے ہے۔ آپ 120 امریکی ڈالر، 92 یوروز، 450 ریال یا پھر تقریباً 14,000 پاکستانی روپوں میں جانور خرید سکتے ہیں۔ یہ جانور مختلف سلاٹر ہاؤسز میں موجود ہوتے ہیں۔ جو ہی صارف کی رقم ٹرانسفر ہوتی ہے، سلاٹر ہاؤسز وہ جانور ذبح کر دیتے ہیں اور صارف کو قربانی کی آن لائن اطلاع کر دی جاتی ہے۔ جانور کی لاشیں سلاٹر ہاؤس میں تلف ہو جاتی ہیں اور گوشت جہاز کے ذریعے مختلف اسلامی ملکوں کے غربا کو بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ سروس 2009 میں شروع ہوئی۔ یہ اب تک 1,96,50,000 جانور قربان کر چکی ہے۔ پچھلے سال بھی اس سروس کے ذریعے 7.5 لاکھ جانوروں کی قربانی ہوئی۔ میں یہاں دبئی کی مثال بھی دوں گا۔ دبئی حکومت نے المویشی کے نام سے ایک موبائل ایپ بنا رکھی ہے۔ دبئی کے ہزاروں لوگ اس ایپ پر جانور پسند کرتے ہیں، رقم ادا کرتے ہیں، وہ جانور حکومت کے سلاٹر ہاؤس میں ذبح کر دیا جاتا ہے اور بات ختم۔ دبئی حکومت عوام کو گھروں میں قربانی کی اجازت نہیں دیتی۔ دبئی کا کوئی قصاب اگر کسی گھر میں جانور ذبح کرتا پکڑا جائے تو اسے 2,000 درہم جرمانہ بھی ہوتا ہے اور اس کا لائسنس بھی منسوخ ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب کو انتظامی لحاظ سے 13 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن کو عربی زبان میں مناطق کہتے ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد نے 500 ارب ڈالر کی لاگت سے نیوم نامی منصوبے کا اعلان کیا، جس میں نیا شہر اور کاروباری زون تعمیر کیا جائے گا، جو ملک کے شمال مغربی علاقے میں 26,500 مربع کلومیٹر پر محیط ہوگا۔
یہ بحر احمر کے ساحل اور عقابہ خلیج پر ایک پرکشش منزل ہوگا جو ایشیا، افریقہ اور یورپ سے جوڑے گا۔ بریدہ القصیم دنیا بھر میں کھجوروں کی پیداوار کا سب سے بڑا مرکز ہے، اور بریدہ میں کھجوروں کی سالانہ منڈی لگتی ہے جہاں پوری دنیا سے خاص کر عرب اور خلیج ممالک اپنی سال بھر کی ضروریات کے لیے کھجوریں خریدتے ہیں۔ آپ کو کوئی سعودی نہیں ملے گا جس کی جیب میں مسواک، گاڑی میں قرآن اور مصلی اور گھر میں کھجور اور زیتون نہ ملے۔ سعودیہ کی مشہور فاسٹ فوڈ چین البیک ہے جس کا ہر کوئی دیوانہ ہے، جہاں جب دیکھو لائنوں میں لگ کر کھانا ملتا ہے۔ اس کی کامیابی کا راز ایک عالم نے فاش کیا۔ اس کا مالک ہر ڈیل میں سے 1 ریال صدقہ دیتا تھا۔ جب وہ فوت ہونے لگا تو اپنے بیٹوں کو صدقے کی وصیت کی۔ بیٹوں نے باپ سے بڑھ کر ہر ڈیل میں سے 2 ریال صدقہ دینا شروع کر دیا، جس سے لاکھوں غرباء و مساکین کا چولہا جلتا ہے۔ اللہ نے انہیں رنگ لگا دیے ہیں۔ اب البیک کا کاروبار عرب کی دوسری ریاستوں تک وسیع ہو چکا ہے۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ زمزم پیا جاتا ہے اور کھجور کھائی جاتی ہے، اور سعودیہ میں قہوہ پیا جاتا ہے اور خبز کھایا جاتا ہے۔ پاکستانیوں کے لیے دونوں چیزیں مشکل ہیں۔ انہیں پھر اپنے وطن کی بڑی یاد آتی ہے، ماں کے پراٹھے، باپ کی شفقت، بہن کا لاڈ اور بھائیوں کا پیار، اور اپنی بیوی بچوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ سعودی عرب میں کزن میرج سے پہلے ٹیسٹ کروانا ضروری ہے۔ ٹیسٹ پازیٹیو آنے کی صورت میں شادی نہیں کرنے دی جاتی۔ ریاض سعودی عرب کا دارالحکومت ہے۔ مکہ و مدینہ میں مقامی آبادی کم ہے اور عمرہ حج کے لیے آنے والے حاجیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ آپ کو ان مقامات مقدسہ میں دنیا کی ہر نعمت ملے گی۔ مکہ و مدینہ کے دسترخوان دنیا کے سب سے بڑے دسترخوان ہیں۔ جدہ دوسرا سب سے بڑا شہر حج عمرہ کے لیے دنیا بھر کے زائرین کی پہلی قیامگاہ اور بحیرہ کلزم کی بندرگاہ ہے۔ تمام مشرقی صوبے کا دارالحکومت ہے اور تیسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ طائف مکہ کے قریب پہاڑی علاقہ جہاں کے انار دنیا بھر میں سب سے زیادہ میٹھے ہیں۔ تبوک اردن کی سرحد کے قریب واقع شمال مغربی شہر ہے۔ حفوف قدیم ساحلی نخلستانی اور تیل کے عظیم ذخائر کا شہر ہے۔ خمیس مشیط مغربی عرب میں عسکری و تربیتی مرکز ہے۔ تومت الجندل جہاں میرا بڑی عمر گزر ہوتا ہے۔ سعودی عرب کا موسم مجموعی طور پر شدید گرم اور خشک ہے۔ یہ دنیا کے ان چند علاقوں میں سے ایک ہے جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی آگے جانا معمول کی بات ہے۔ موسم سرما میں بلند پہاڑی علاقوں میں کبھی کبھار برف پڑ جاتی ہے، تاہم مستقل بنیادوں پر برف نہیں ہوتی۔ ابہا سب سے ٹھنڈا علاقہ ہے۔ موسم سرما کا اوسط درجہ حرارت 8 سے 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے۔ موسم گرما میں اوسط درجہ حرارت 27 سے 43 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ وسط صحرائی علاقوں میں گرمیوں میں بھی رات کے وقت موسم سرد ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، تاہم کبھی کبھار موسلادھار بارش سے وادیوں میں زبردست سیلاب آ جاتے ہیں۔ دارالحکومت ریاض میں سالانہ بارش 100 ملی میٹر یعنی 4 انچ ہے، جو جنوری سے مئی کے درمیان ہوتی ہے۔ جدہ میں نومبر اور جنوری کے درمیان 54 ملی میٹر یعنی 2.1 انچ بارش ہوتی ہے۔ سعودی عرب کی آبادی 3 کروڑ 35 لاکھ کے قریب ہے۔ سعودی عرب آبادی کے لحاظ سے 41ویں نمبر پر آتا ہے۔ تقریباً 80% سعودی باشندے نسلی طور پر عرب ہیں، مزید برآں چند جنوبی اور مشرقی افریقی نسل سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ سعودی عرب کا سب سے مقبول کھیل فٹ بال ہے۔ سعودی عرب گرمائی اولمپکس، والی بال، باسکٹ بال اور دیگر کھیلوں میں عالمی سطح کے ٹورنامنٹس میں شرکت کرتا ہے۔ قومی فٹ بال مسلسل 4 مرتبہ ورلڈ کپ اور 6 مرتبہ ایشین کپ کے لیے کوالیفائی کرنے کے باعث عالمی سطح پر جانی جاتی ہے۔ سعودی عرب 3 مرتبہ ایشین چیمپئن رہ چکا ہے اور 2 مرتبہ فائنل میں شکست کھا گیا تھا۔ سعودی عرب کے چند معروف فٹ بال کھلاڑیوں میں ماجد عبداللہ، سامی الجابر اور یاسر کہتانی شامل ہیں۔ سعودی ثقافت کی بنیاد مذہب اسلام ہے۔ اسلام میں شراب نوشی اور سور کے گوشت کے استعمال کی سختی سے ممانعت ہے۔ اس پر سعودی عرب میں سختی سے عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ سعودی روٹی خبز کا تقریباً تمام کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بھنی ہوئی بھیڑ، مرغی، فلافل، شورما اور فول بھی دیگر مشہور کھانوں میں شامل ہیں۔ روایتی قہوہ خانے ہر جگہ موجود ہیں، تاہم اب ان کی جگہ بڑے کیفے لے رہے ہیں۔ بغیر دودھ کی سیاہ عربی چائے کا استعمال ہر جگہ کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کا لباس ماضی اور اسلام سے تعلق کا عکاس ہے۔ روایتی طور پر مرد ٹخنے تک کی لمبائی کی اونی یا سوتی قمیض پہنتے ہیں جو صوب کہلاتی ہے، جس کے ساتھ سر پر شماغ یا غوطرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عورتوں کا لباس قبائلی موتیوں، سکوں، دھاتی دھاگوں اور دیگر اشیاء سے مزین ہوتا ہے۔ سعودی خواتین گھر سے باہر عبایا اور نقاب کا استعمال کرتی ہیں۔
सऊदी अरब की मारूफ तरीन लोक रस्म कौमी रक्स अर्दा है। तलवारों के साथ किया जाने वाला ये रक्स कदीम बदवी रवायात का हिस्सा है। हिजाज की अल सहबा लोक मौसीकी की जड़ें कुरून वस्ता के अरब अंदलस से जा मिलती हैं। सऊदी अरब में 2 पहाड़ काट कर बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन अजायब घर है। ज़ुहूर इस्लाम से कबल आबाद इस वादी के बासी पहाड़ियों को तराश कर मकबरे और घर बनाते थे और फिर इनकी सजावट के लिए नक्शो नगार और कदीम तरीन जुबान में खत्ताती करते थे। मदीना मनवरा से 350 किलोमीटर के फासले पर वाक़या मदाइन साले नामी पहली सदी के इन आसार कदीमा में 131 पत्थरों और चट्टानों को तराश कर बनाए गए घर मौजूद हैं। इस शहर खमोशा को देखकर माहिरीन ने अंदाजा लगाया है यहाँ की आबादी उस वक्त 4-5 लाख के करीब हो। यूनेस्को ने इस मकाम को सऊदी अरब का आलमी विरसा करार दिया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन म्यूजियम भी है। इंसान अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा भी वालिदैन की खुशनुदी, इज्जत और एहतराम के लिए वक्फ कर दे तो इनके एहसानात का बदला नहीं चुका सकता। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कुछ ऐसे बदबख्त भी होते हैं जो इन अजीम हस्तियों से भी बदसलूकी कर बैठते हैं। सऊदी सुप्रीम जस्टिस काउंसिल